गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फारिया। JIT को प्रेशराइज कैसे किया जा रहा है? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। JIT में पेशी से कबल वजीर आजम के हक में बैनर्स लग गए। तहरीक इंसाफ ने बैनर्स को दबाव डालने की कोशिश करार दे दिया। राना सनाउल्लाह का मशवरा, JIT वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को तलब करे। ना नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट से 13 घंटे जो है वो इंटेरोगेशन की ज़रूरत है। वो सिर्फ एक आदमी को बुला लें, उसका नाम है मियां शहबाज शरीफ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की JIT पर कड़ी तनकीद जारी। क्या JIT दबाव का शिकार हो सकती है? पूछेंगे रहनुमा मुस्लिम लीग नून अब्बास खान आफरीदी से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल से और रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर रोबीना खालिद से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ अभी तक जो सिचुएशन है लग रहा है कि वो JIT के सामने पेश होंगे। वाइल वी स्पीक, इस्लामाबाद की सड़कों पर खास तौर पर जुडिशल एकेडमी के आसपास कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं के बैनर्स लगा दिए गए हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 15 जून को JIT के सामने पेश होना है। JIT पर हुकूमत की जानिब से इल्ज़ामात भी मुसलसल लग रहे हैं और इंटरेस्टिंगली खुद JIT ने भी बहुत से संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं जिनका इजहार कल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट की शक्ल में किया गया है। अब मसला ये है कि JIT के इल्ज़ामात को आप इल्ज़ामात तो कह रहे हैं मगर आप शिकायत भी समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये JIT काम कर रही है, इसलिए और भी इसकी अहमियत ज़्यादा है। JIT की तहकीकात में रुकावटें डाली जा रही हैं, ये इल्ज़ाम लगाया गया। JIT के 60 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल करना इस वक्त मुमकिन नहीं लग रहा। सरकारी इदारे रिकॉर्ड में रद्द-ओ-बदल कर रहे हैं। हुसैन नवाज की तस्वीर लीक करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई कर ली गई है। हुसैन नवाज ने JIT के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और ना कोई दस्तावेज फराहम की है। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से JIT पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने भी इस हवाले से बात की। लेट्स वॉच हिम। आजकल JIT के बड़े चर्चे हैं। हमने JIT के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की और कहा कि तस्वीर इन्होंने लीक की है, कमीशन बनाया जाए। पहली दफा देखा है कि जिस पर इल्जाम लगाया वो कहते तफ्तीश भी हम खुद करेंगे। यानी हमने खुद तफ्तीश करनी है, कर ली है, मुजरम भी हम बताएंगे। भाई इल्जाम तुम पर था, तुम तफ्तीश कैसे कर सकते हो? और कितनी ताकतवर JIT है। वजीर आजम को तो तलब करती है लेकिन मुजरम का नाम नहीं बताती कि तस्वीर लीक किसने की है। वाह सुभान अल्लाह। वज़ीर आज़म की JIT के सामने पेशी यकीनन एक अहम और तारीखी कदम होगा, मगर अगर आप नज़र डालें तो ये कोई नई बात नहीं है। माजी में कौन कौन से हुक्मरान अदालतों का सामना करते रहे हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो 11 अक्टूबर 1977 से 18 मार्च 1978 तक लाहौर हाई कोर्ट में कत्ल के मुकदमे में पेश होते रहे। जनवरी 2000 से अप्रैल 2000 तक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तैयारा साजिश केस में दहशतगर्दी की अदालत के सामने पेश होते रहे। 19 जनवरी 2012 को वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना पड़ा। 12 अप्रैल 1999 में बिल क्लिंटन पर मोनिका लेविंस्की स्कैंडल में झूठ बोलने पर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम लगा और उन्हें जुर्माने का सामना करना पड़ा। 7 अक्टूबर 2009 को इतालवी वज़ीर आज़म ने अदालत में रिश्वत देने के इल्ज़ाम में कायम मुकदमे में अपना बयान रिकॉर्ड कराया। 2003 में लाइबेरिया के सदर चार्ल्स टेलर को सदर होने के बावजूद खुसूसी अदालत ने सजा सुना दी और अदालत ने उन्हें सदारती इस्तिस्ना के इस्तेमाल से भी रोक दिया। सो सम interesting facts from history. I'll start with Afridi साहब. Thank you very much for being on the program. जिन पोस्टर्स का मैं जिक्र कर रही थी उनमें आपकी पिक्चर बड़ी नुमायां है। So I think आप उसमें बड़े पेश हैं। हमने जिक्र किया और भी लोग इस तरह की मुकदमात का सामना करते रहे हैं। सो इतनी बड़ा हम इसको क्यों इतना हाइप दें कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हम तो हाइप नहीं दे रहे हैं, TV चैनल वाले हाइप दे रहे हैं। हमारा
بینر لگانے کا مقصد ہے کہ جب یہ پرائم منسٹر نے حلف لیا اور اس ملک کا اقتدار سنبھالا تو اس وقت کراچی میں 300 لاشیں دن میں گرتی تھی، ہمارے صوبے میں خودکش بمبار روزانہ پڑتے تھے، ہمارے لوگ سارے پنجاب سندھ میں شفٹ ہو گئے تھے، لوگ امن کے لیے ترس رہے تھے، لوگ روزگار کے لیے ترس رہے تھے، لوگ اکانومی کے لیے ترقی کے لیے ترس رہے تھے. تو نواز شریف نے اس ترقی کو، اس ملک کو، اس امن کو راستے جو ہے اس پہ تعین کر لیا. ابھی جو وہ قوتیں جو جی آئی ٹی کا ذکر جو آپ نے کیا کہ وہاں سے جو ہے وہ تصویر لیک ہوتی ہے اور اس کے خود ہی وہ فیصلہ کرتے ہیں، خود ہی وہ ادھر اس کو قصوروار ٹھہرا کے اس کو فارغ کرتے ہیں، اس طرح کے حرکتیں ہونے سے یہ ثابت ہے کہ ہمارا مقصد ہے کہ یہ ملک جس ترقی پہ گامزن ہے اس کو نہ روکا جائے. اور یہ ملک جی آئی ٹی کا مقصد یہ اس ملک کی ترقی کا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ ترقی قدم بڑھاؤ، اسی ترقی کا جو تم نے بڑھایا یہ چلتے رہو اور یہ نہ روکو. سو یہ ایک طریقے سے لگ نہیں رہا کہ پریشر ڈال رہے ہیں ہم جی آئی ٹی کے اوپر. آپ لوگوں کو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو 200 لوگ کراچی میں مر رہے تھے، جو یہاں برا حال تھا، جو آج آپ کے عرب ملکوں میں ہیں، آج آپ کے سینٹرل ایشیا میں، جس میں ایک نواز شریف ایک اہم رول ادا کر رہا ہے، اسی کو قدم بڑھاتے جاؤ اور اس ملک کو ترقی کو لگا دیتے. آج جب جی آئی ٹی بلا رہی ہے سوال کرنے کے لیے، یہ بینر ایک دفعہ نہیں لگے، بہت دفعہ لگے، فوقتاً لگے. جب سے راستے پہ لگ رہے ہیں جب پرائم منسٹر نے جانا ہے. کسی بھی یہ میرا حق ہے، ایک عوامی نمائندہ ہوں، میں ایک ورکر ہوں، میرا لیڈر ہے. یہ جی آئی ٹی کی جو رپورٹ کل پیش کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پریشر ٹیکٹک ہے. ہاں، یہ اس رپورٹ میں آپ نے بہت اچھی بات، جو رپورٹ انہوں نے دی ہے، آپ اگر اس کو بھی تجزیہ کریں کہ جس پہ اس تصویر لیک ہوئی، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تصویر کیوں بنائی گئی، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کیا انکوائری ہوئی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے تصویر کیسے لیک ہوئی اور اس کی انکوائری ہوئی، خود ہی کی، خود ہی سب کچھ معلومات لی اور خود ہی آدمی کو فارغ کر کے سپریم کورٹ میں رپورٹ کر دی. سپریم کورٹ پوچھے جو میں مدعی ہوں، میں نے اعتراض کیا تصویر کیسے لیک، تو مجھے اس کو بتایا جائے نا کیسے لیک ہوئی، کس نے لیک کی، کیسے ہوا. اگر ایک کیس، ایک ٹرائل چل رہی ہے، ایک کمرے میں چل رہی ہے، اس کی ریکارڈنگ ہو رہی، اس میں تصویر لیک کرنے کا کیا فائدہ؟ اور کس نے کی؟ the advertisements and allegations therein and the relief اس کے ریٹرن میں انہوں نے یہ کر دیا. سن تو لینا، وہ کہہ رہی ہیں تمام کے تمام جو معاملات ہیں they are carefully choreographed campaign to intimidate and malign the members of the GIT. GIT کو آپ نے پریشان کر دیا. جو ہم نے کیا اس کے بدلے میں انہیں یہ دے دیا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پچھلے ادوار سے 30 سال سے کس گورنمنٹ نے کہاں ٹیمپرنگ کی، کس آدمی نے کی، کس کا نام ہے، کچھ تو ہونا چاہیے اس رپورٹ میں کہ فلانے جگہ میں، فلانے دفتر میں، ہمارے فلانے ماتحت فلانے آدمی نے یہ کیا، فلانے کاغذ کو ایسا کیا، کیونکہ یہ سارے پیپر آلریڈی سپریم کورٹ میں جمع ہو چکے ہیں جب اس کی ہیئرنگ سپریم کورٹ میں تھی. تو آیا کس جگہ میں ایسا ہوا؟ نہیں، یہ اس لیے ہوا کہ جب تصویر لیک ہوئی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ دیا گیا. بٹ میرا سوال کچھ اور تھا، کیئرفلی کوریوگرافڈ میں نے کہا نا کہ اس کو کیمپین ہے آپ کی طرف سے، یہ جی آئی ٹی کہہ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جب اس تصویر کی رپورٹ پہ ایک آدمی کو ہٹائے گا، اس کو کور کرنے کے لیے یہ رپورٹ ادھر جمع کی گئی. اوکے، لگ یہ رہا ہے روبینہ صاحبہ کہ اب پی ایم ایل این کا کوئی اعتماد مجھے تو نہیں نظر آ رہا، جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، چاہے رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، چاہے طلال چودھری صاحب ہوں، چاہے عباس افریدی صاحب ہوں. سو ہم سمجھ لیں کہ اعتماد اب نہیں ہے پی ایم ایل این کو جی آئی ٹی پر. دیکھیں، یہ معاملہ جو ہے فریہ، یہ شروع سے ہی جو ہے اس کو ایک بہت غلط رنگ دیا گیا ہے. اور اگر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اسٹچ ان ٹائم سیوز 9، جس روز سے یہ ساری ہیئرنگ شروع ہوئی اور ایک تماشا ہم دیکھ رہے ہیں جو آج تک چل رہا ہے، پہلے سپریم کورٹ کے باہر تھا، اب جے آئی ٹی کے باہر ہے. دونوں پارٹیوں کو میں مورد الزام ٹھہراؤں گی کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو ایک سنسنی خیز میچ کی صورت بنا دی ہے. ادھر کوئی ایک بات کر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف کوئی دوسرا بات کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں پھر اس کو ایک مواد ادھر سے نکلتا ہے جو نیچرلی چینلز کا بھی قصور نہیں ہے، ان کو پک اپ کرنی ہوتی ہیں وہ سٹوریز جو وہ وہاں سے آ رہی ہوتی ہیں. تو اس سے میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسی صورتحال کریٹ کی گئی ہے جس سے کہ اداروں کی جو استقامت ہے، اداروں کی جو کریڈیبلٹی ہے، اس پہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ اب اداروں کو ثابت کرنا ہے، یہ اداروں کا کام ہے کہ وہ اپنی جو ہے اپنی کریڈیبلٹی کو کس طرح سے قائم رکھتے ہیں اور کس طریقے سے کیونکہ ڈیسیجنز آئیں گے اور جس طریقے کی بات چیت ہوگی. کیونکہ یہ ایک جو میں عباس افریدی صاحب سے اس بات تک تو متفق ہوں
کہ جو تصویر لیک کی گئی ہے یہ نیچرلی اندر سے کسی نے کی ہے اور اس نے بھی ایک بہت نیگیٹو رول ادا کیا ہے اس پورے پروسیس کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچایا ہے. باقی آپ کی جو بات کر رہی ہیں پریشرائزنگ ٹیکٹکس، تو میں نہیں سمجھتی کہ کسی قسم کا بھی اگر ادارہ کے ارکان جو ہیں وہ کسی قسم کی پریشر ٹیکٹکس میں آ سکتے ہیں. صرف ایک پوسٹر سے، ایک بینر سے اگر آپ کسی کو متاثر کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں پھر تو کریڈیبلٹی تو بہت دور کی بات ہے، ان کی کسی بات کا کوئی وزن نہیں رہتا. بڑی اہم بات آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا انٹیمیڈیٹ ہو سکتی ہے. عمران اسماعیل صاحب، جے آئی ٹی بڑی مضبوط ہونی چاہیے تھی، جے آئی ٹی بیک بون ہونی چاہیے تھی. جو نام آئے ہیں وہ تمام ہی بڑے سینئر کریڈیبل اور ان کے بارے میں تحقیق کریں تو ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ پریشرائز ہونے والے لوگ نہیں ہیں. لیکن ان کی طرف سے یہ کہنا اینڈ دس از دا اسٹارٹ آف دا رپورٹ، یہ بڑا الارمنگ ہے. میرے لیے تو بڑا الارمنگ ہے. آپ کو کیسا لگ رہا ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے؟ ایک کوریوگرافٹ کیمپین ہے، کیئرفلی کوریوگرافٹ کیمپین، جو ہمیں انٹیمیڈیٹ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا اور ملائن، ہمیں بدنام بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم پہ دباؤ بھی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ جے آئی ٹی کیسے کام کرے گی؟ شکریہ فریہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی جو بات انہوں نے کی ہے کیئرفلی کوریوگرافڈ، یہ بڑی زبردست بات انہوں نے کی ہے، بیکاز دس از واٹ از ہیپننگ. گاڈ فادر جو ہیں وہ ہی از ناؤ میکنگ ہز موو، سسیلین مافیا از ان ایکشن، اور یہ سارا جے آئی ٹی کو بدنام کرنے کے لیے ہو رہا ہے کیونکہ ان کو یہ علم ہے کہ یہ کاغذات داخل کرنے میں ناکام رہے ہیں سپریم کورٹ میں، اور جو اس کاغذات کی ایکسٹینشن جو اب یہاں پہ یہ ایک ہے جے آئی ٹی کی صورت میں جو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، انویسٹیگیٹو اتھارٹی ہے، اس کو یہ کچھ نہیں دے پائیں گے. یہ خود سارے ڈرامے کریٹ کر رہے ہیں. طارق فضل چودھری نے ایمبولینس بھیجی باہر، سنسنی پھیلائی. اس کے بعد پی ایم ایل این نے ہی سب سے زیادہ شور ڈالا کہ جی کس نے ایمبولینس منگائی اور کیوں منگائی، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کا دل بیٹھ رہا تھا اور وہ جے آئی ٹی کو فیس نہیں کر پا رہے تھے، ان کا بلڈ شوگر لو ہو رہا تھا. ہو ڈیڈ دیٹ؟ طارق فضل چودھری. ان کا انٹرویو آن ریکارڈ ہے. انہوں نے کہا کہ جہاں وی آئی پیز جاتے ہیں ہمارے، وہاں ہم ایمبولینس بھیجتے ہیں اور وہ ایمبولینس میں نے بھیجی ہے. یہ آن ریکارڈ ہے. یہ جے آئی ٹی کو پہلے یہ بغلیں بجا رہے تھے، مٹھائیاں بانٹ رہے تھے کہ جی بڑی زبردست کام ہو گیا اور ہماری فتح ہو گئی اور حق اور سچ کی فتح ہو گئی. اب جب جے آئی ٹی اپنا کام کر رہی ہے تو ان کو بری لگ رہی ہے. کیا فرق ہو گیا جس دن مٹھائی بانٹ رہے تھے اس دن سے آج کے دن میں؟ کیا فرق آ گیا؟ مجھے یہ پتہ کرنا ہے ان سے. بات یہ ہے کہ یہ اب آپ دیکھیے گا، یہ میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں اور یہ میری کوئی اطلاع نہیں ہے، یہ ان کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ جب یہ پریشر میں آتے ہیں تو یہ اداروں کے اوپر حملے کرتے ہیں، یہ تباہ کرتے ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا انہوں نے. عباس صاحب، یہ ہی رپورٹ کی کہہ رہی ہے کہ ہم نے پتہ چلا لیا کہ جو سرکولیشن ہوئی تھی پکچر کی وہ کس نے کی تھی، اور اس جو شخص ہے اس کے خلاف ہم نے ایکشن بھی لے لیا ہے. سو اب آپ کو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کوئی اور مزید ایکشن ہونا چاہیے اس شخص کے خلاف؟ کیا ایکشن ہوا؟ کس کے خلاف ہوا؟ کس بات پہ ہوا؟ کدھر ہے وہ شخص؟ کمیٹی کا ممبر تھا؟ کوئی ان میں سے کوئی تھا یا کیا تھا؟ ہم تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ممبرز لیے گئے ہیں، یہ جو ممبرز ایک ادارے کا اگر ایک جج ہوتا ہے اور مجھے اس پہ اعتراض ہوتا ہے تو میرا حق پہنچتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے کہ اس بینچ کو بدلی کیا جائے. ہم یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو رپورٹ پیش ہوئی اس میں نہ کوئی ذکر ہے، نہ شخص کا نام ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جی ہم نے کر دیا، ہو گیا، بھیج دیا، ختم. کس کو بھیجا کیا کسی کو کچھ بھی نہیں پتا. سو ایگزیکٹلی ڈیمیج کیا ہوا اس تصویر سے؟ کیونکہ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کا خیال یہ ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا اس تصویر سے. نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جی آئی ٹی میں جس نے لیک کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک خود مدعی بنا ہوا ہے نا، خود مدعی بنا ہوا ہے. اگر خود بنا، اور اس نے وہ تصویر کس کو دی تھی؟ کراچی سے پی ٹی آئی کے ممبر جس نے وہ تصویر چلائی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارا کام ادھر سے پی ٹی آئی کی طرف سے چل رہا تھا. ٹھیک ہے، تو کیونکہ وہ تصویر پی ٹی آئی کی ممبر نے، جو ان کا مین کور کمیٹی کا زاہد نام ہے، کیا نام ہے پتہ نہیں، زیدی صاحب کا، اس کی تھرو دوسری. ایک منٹ، میں اگر میں بات پوری کر لوں. انہوں نے ڈیٹیل میں بات کی کہ سینٹ، میں ایک دفعہ بات آپ کی دیکھیں، میں نے پوری بات سنی، اس کے بعد آپ پوری کر لیں، پھر آپ پوری کر لیں، 1 گھنٹہ بات کر لیں. خیر ہے، میں اس کی جواب دیتا ہوں. انہوں نے سینٹ کی بات کی، میرے خیال بھائی کو پتہ نہیں ہے. سینیٹر فارغ ہونے، پارٹی سے فارغ کر کے سینٹ کو لیٹر چلا گیا ہے، لیکن ایک سینیٹر کو فارغ کرنے کے لیے اس نے یا منی بل
یا جو 2-3 ایشوز ہوتی ہیں, میری سینیٹر بہن کو صحیح طرح ڈیٹیل میں پتہ ہوگا کہ کس طرح 2-3 ایشو میں جب آپ پارٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے تب آپ کی سینٹ کی یا ایم این اے یا ایم پی اے شپ جاتی ہے. ویسے ڈائریکٹ آپ کو کوئی پارٹی جو ہے نکال نہیں سکتی, آپ سے عہدہ نہیں لے سکتی. جیسے ان کا ممبر جو تھا, جو منسٹر تھا ضیاء اللہ فریدی, جس کو جیل میں آج بھی وہ پی ٹی آئی کا ایم پی اے ہے, آج بھی وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہے, یہ اس کو نہیں ہٹا سکتے جب تک اس نے فلور کراسنگ نہیں کی ہو, کچھ اور نہیں کیا ہو. تو یہ بات کہہ دینا کہ یہ اس کو ہٹا نہیں سکتے ایک لیٹر پہ نہیں, تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج جو جی آئی ٹی کا ہیئرنگ چل رہی ہے, ہماری بات یہی ہے کہ ہم پیش کیا ہو رہے ہیں, مطلب پیش آپ نے مثالیں دی بہت سے ملکوں کی, یہ پاکستان ملک ہے جس میں سب سے زیادہ مثالیں آپ دنیا میں دے سکتے ہیں کہ جو الیکٹیبل پرائم منسٹرز ہیں وہ پیش ہوئے ہیں, بار بار پیش ہوئے ہیں. اگر آپ دنیا کا ہسٹری لے لیں اور ریکارڈ لے لیں تو آپ کو ہر ملک میں ایک ایک واقعہ نظر آئے گا. ساری دنیا میں اتنی واقعے نہیں نظر آئیں گے جتنے آپ کو پاکستان میں نظر آئیں گے. الیکٹیبل پرائم منسٹر کو بار بار وہ پیش ہو رہے ہیں, اور کوئی نہیں پیش ہوتا, الیکٹیبل پرائم منسٹر پیش ہوتے ہیں. تو خود کہا تھا کہ میں جو چوری کرے گا جس کے پر الزام لگے گا وہ پیش ہوگا. اور یہ اس لیے ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو پچھلے ادوار میں ہوتا رہا, آج بھی جو ادھر ایک وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو محاذ بنایا گیا ہے وہ ملک کی ترقی کے لیے روکا گیا ہے, کیونکہ اگر ادارے ٹھیک ہے, اس کا میں جواب بتا رہا ہوں, میں جواب دے رہا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ٹی ٹھیک ہے, کہہ رہے ہیں نا کہ جی آئی ٹی کے ممبر ٹھیک ہے, یہی کہہ رہے ہیں نا, ساری پی ٹی آئی, آپ میڈیا سب کہہ رہے ہیں. جوڈیشری ٹھیک ہے, ملک ٹھیک ہو گیا, ساری جوڈیشری ٹھیک ہے, ساری جی آئی ٹی میں کون ہے, ایک انٹیریئر منسٹر کا آدمی, ایک فائنینس کا آدمی, اسٹیٹ بینک کا آدمی, اے سی سی پی کا آدمی. اس کا مطلب ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا. خراب کیا ہے جی پرائم منسٹر صاحب نہ ہوں, ایک پرائم منسٹر, سارا ملک, سارے ادارے, سب کچھ ٹھیک. لیکن اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر کی بات کے علاوہ سارے ادارے کام ٹھیک کر رہے ہیں, ساری جوڈیشری ٹھیک کر رہی ہے, سارا ملک ٹھیک چل رہا ہے اس وقت. آپ وہی بات کریں جو پی ٹی آئی کر رہی تھی, پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ ایک نواز شریف, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مسئلہ میاں محمد نواز شریف سے ہے, ان کو اور کسی چیز سے نہیں ہے. رائٹ, ویری انٹرسٹنگ. مجھے ایک وقفہ لینا ہے, کم اسٹریٹ بیک ٹو یو, کیپ واچنگ ٹونائٹ فیئر. اینڈ ویلکم بیک. روبینہ صاحب, آپ ایڈریس کریں کہ پرائم منسٹر نے ہی کہا تھا کہ میں سامنے پیش ہوں گا. پرائم منسٹر کے انڈر ہے جے آئی ٹی, کیوں یہ ادارے ان کے انڈر ہیں جس پہ پی ٹی آئی کو اعتراض تھا. آج عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے ان اداروں کے اوپر اعتماد کر لیں اگر پرائم منسٹر کا ورڈ جو ہے وہ نہیں سنا جا رہا. پہلے تو فریہ مجھے آپ یہ سمجھا دیں کہ یہ اتنا جو ہے یہ واویلا یہ کس بات کا ہے. ایک نارمل روٹین کی جو ہے کارروائی کی جا رہی ہے, اور ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران کے خلاف بارہا دفعہ اس طرح سے ہو چکا ہے, لیکن ہم نے تو کبھی اس قسم کی نہ ماحول بنایا نہ کسی کو بنانے دیا. ایک طریقہ ہوتا ہے گریسفلی اس کو اداروں کو آپ فیس کریں اور آپ کا جو بھی موقف ہے ان کے سامنے رکھیں, اور اگر وہ آپ وہاں سے بری ہوتے ہیں تو یہ آپ کی فتح ہے. لیکن اگر اس طریقے سے کوئی سمجھتا ہے کہ وہ فتح کر سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے پہلے تو ابہام پیدا کرے ہر چیز کے بارے میں, اور میں سمجھتی ہوں کا آپ نے اظہار کیا عدالتوں سے, لیکن میں آپ سے ایک بات کہوں کہ میں اس میں جی آئی ٹی کے ممبرز کے جو ہیں ان کی ایک بہت کمزور سٹانس وہ لے رہے ہیں کہ ہم پر پریشر ہے. یہ ان کو اس طرح سے بات کرنی بھی نہیں چاہیے ان کو, کیونکہ وہ بڑے ذمہ دار پوزیشنوں پر ہیں, اور زیادہ سے زیادہ ایک اگر وزیر اعظم ان کے اوپر کیا اگر کوئی پریشر ہے بھی تو پھر کھل کر بتائیں کہ ان پر کیا پریشر ہے. صرف یہ بات کہہ دینا اور بری الزامہ ہو جانا. دیکھیں فریہ, میں آج ایک بات آپ میری مارک کر لیں کہ دونوں صورتوں میں اگر تو فیصلہ نواز شریف کے حق میں آتا ہے تب بھی پاکستان کے عوام سفر کریں گے, اور اگر فیصلہ نواز شریف کے حق میں نہیں آتا تب بھی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس کو برداشت. نہیں, مجھے بات کمپلیٹ کر لینے دیں فریہ, کیونکہ دونوں صورتوں میں جو دونوں پارٹیاں ہیں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این, ان دونوں نے جو ہے اگر ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ آیا, دونوں پارٹیوں کے حساب سے میں کہہ رہی ہوں, تو انہوں نے وہ ماننا نہیں ہے, اور نتیجتاً ہونا یہ ہے کہ پاکستان کے عوام وہ سفر کریں گے. پاکستان کے عوام کی جو اصل مسائل ہیں وہ کہیں دور
اس جی آئی ٹی سے کہیں دور، کہیں اس سارے پروسیس سے کہیں دور، سب کو بھول چکے ہیں، اور سب لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس سارا مسئلے کا حل جو ہے وہ اس جی آئی ٹی سے ہی نکلے گا۔ کہ نہ پی ٹی آئی مانے گی، سڑکوں پر میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ سڑکوں میں ہر صورت میں آئیں گے لوگ، اب یہ نہیں پتا کہ پی ٹی آئی آئے گی کہ پی ایم ایل آئے گی۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر ہاشمی صاحب کا بیان کہ آپ کے بچوں کا جواب دینا پڑے گا یا ہم لوہے کی چنے ہیں، پریشر ٹیکٹکس نہیں ہیں یہ آپ کی نظر میں؟ پریشر ٹیکٹکس ضرور ہیں، لیکن ہسٹری اگر آپ پی ایم ایل این کی دیکھیں تو یہ صرف وہ باتوں کے گفتار کے غازی ہیں۔ جب مشکل وقت آتا ہے، جب میاں صاحب پہ مشکل وقت آیا تو پھر یہ سب لوگ کہاں تھے؟ میاں صاحب جب جہاز سے یہاں جو لینڈنگ ان کو پھر نہیں کرنے دی گئی تو وہاں تو کوئی بھی وہاں باہر دیکھنے میں کوئی نظر نہیں آئے یہ سب لوگ جو آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں آنے والی نسلوں کو بھی سبق سکھائیں گے، لیکن جب تکلیف کا وقت ہوتا ہے تو پھر بہت چند وہ 72 سوار ہی ہوتے ہیں جو رہ جاتے ہیں۔ رائٹ، عمران اسماعیل صاحب، پریشر ٹیکٹکس، کیا جے آئی ٹی یہ کمپلین کر رہی ہے کہ وہ پریشر کو نہیں اٹھا سکتے؟ I don't think so, but وہ اپنے فیئر کا اظہار کر رہے ہیں، یا ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے کم سے کم اس کا وہ کورٹ میں جا کے اظہار کر رہے ہیں۔ میں ان کے جواب دینا چاہ رہا تھا بات کا، جو بار بار ہر چیز کو یہ کہہ رہے ہیں نا جی ترقی کے پیچھے ہم سب جو ہیں وہ ترقی کے دشمن ہیں، باقی صرف یہ ایک ترقی پسند لوگ ہیں، باقی پی ٹی آئی پوری چاہتی کہ ملک میں ترقی کا پہیہ رک جائے اور اس لیے ہم نے یہ کام کیا۔ دیکھیں، آپ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں، آپ ترقی کر رہے ہوں، آپ کی میں اگر ہر بات کو مان بھی لوں گے، اکانومی بھی آپ نے ریوائیو کر دی، ملک میں دہشت گردی بھی آپ نے روک دی، اگر میں آپ کی ہر بات کو مان بھی لوں ایسے، تو از دیٹ اے لائسنس فار کرپشن؟ کہ کیونکہ آپ نے دہشت گردی روک دی، کیونکہ آپ نے ترقی شروع کر دی ملک کے اندر، کیونکہ آپ نے سڑکیں بنانا شروع کر دی، لہٰذا آپ کرپشن کرتے چلے جائیں؟ آپ کو سوال اس لیے نہیں ہوگا کہ جناب آپ تو بڑے اچھے وزیر اعظم ہیں، آپ تو سڑکیں بنا رہے ہیں، آپ تو جنگلہ بس بناتے ہیں، لہٰذا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ پوچھیں گے کس سے؟ جو بچہ جو ڈبل روٹی چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے اس کو کوڑے مارتے ہیں، یا کوئی 200 روپے چوری کرتا ہوا پکڑا جائے جس کے گھر میں بھوک افلاس ہو تو اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں 10 سال کے لیے؟ وزیر اعظم سے نہ پوچھیں کیونکہ یہ ترقی پسند لوگ ہیں، یہ طرف پاکستان میں ترقی کرتے ہیں، یہ کہیں دنیا میں یہ کام نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کا جواب نہیں ہے کہ ان کے اوپر جو الزام لگا ہے پاناما گیٹ اسکینڈل، وہ پی ٹی آئی نے نہیں بنایا، وہ ایک انٹرنیشنل پیپر لیک ہوا ہے جس کے اندر ان کو ثابت یہ کرنا ہے کہ پارک لین کے اپارٹمنٹ انہوں نے کیسے خریدے، پیسہ کہاں سے آیا، منی ٹریل کیا ہے، کمایا کدھر تھا، گیا کدھر، وہ سارا یہ ان سوالات کے جوابات میں اتنا وقت لگے گا، اتنے گھنٹوں کی انویسٹیگیشن کیا ہو رہی ہے، اور جبکہ جے آئی ٹی یہ کہہ رہی ہے، لیٹ می ریڈ دس ٹو یو سر، کہ in spite of receiving summons to appear on 28/5, 2017 with all relevant records, they did not come with any record. یہی ہم اگر دیکھ لیں، اگر ایک نظر میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گی جو لیٹر پرائم منسٹر کو گیا ہے، اگر پلیز اس کو کائنڈلی اس وقت چلائیے ٹیلی ویژن اسکرین پر، اس میں بڑی عزت سے یہ لیٹر لکھا ہوا ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ آپ برائے مہربانی اس تاریخ کو پیش ہو جائیے اور ساتھ جو ریلیونٹ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی لے آئیں۔ اس میں اگر ہم اس کو دیکھیں یہاں پر، یو آر ریکویسٹڈ ٹو اپیئر اینڈ ایسوسیٹ ود دا جے آئی ٹی آن تھرسڈے June 15 ایٹ دی آفس آف دا جے آئی ٹی فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی، اس کا انہوں نے ایڈریس دیا ہوا ہے، اور پھر لکھا ہے along with all relevant record documents material pertaining to the aforementioned یہ جو پورا کا پورا معاملہ ہے۔ سو بار بار ریکارڈ مانگ رہے ہیں، کیا ریکارڈ مل نہیں سکا ہے ابھی تک جے آئی ٹی کو؟ جب مانگ رہے ہیں تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ریکارڈ جے آئی ٹی کے پاس نہیں ہے یا ان کو نہیں مل سکا، اور اگر یہ جب لے کر جائیں گے تو ظاہر ہے اس کو ریکارڈ کو دیکھنے میں یا اس کو پرکھنے میں یا اس میں سے سوالات نکال کے پوچھنے میں ٹائم تو لگتا ہوگا۔ بہرحال آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ڈیفینڈ جے آئی ٹی، میں یہاں پہ صرف یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر ملک کے اندر ایک چوری کا الزام لگا ہے وزیر اعظم اور ان کی فیملی کے اوپر اور اس کو وہ فیس کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں، وہ یہ اس کو نہ ملائیں دو چیزوں کو کہ جی وہ ترقی کریں، وہ ترقی کے نام پر ہی پیسے کھائے جا رہے ہیں، وہ روڈ بنانے کے نام پر ہی پیسے کھائے جاتے ہیں، وہ جنگلہ بس کے ہی کمیشن کے پیسے جاتے ہیں، اور کہاں سے پیسے جاتے ہیں۔ ہمارا سمپل سا سوال یہ ہے کہ جی آپ منی ٹریل دے دیں، اپارٹمنٹس آپ نے کیسے لیے بتا دیں، ٹیکس آپ نے کتنا پے کیا تھا وہ بتا دیں، دیٹس اٹ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان کا اس کا جواب کیا ہے؟ قطری خط، وہ قطری خط جس کے لیے قطری شہزادے خود آ کے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ خط جو ہے اب ردی کی ٹوکری میں جانے والا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کا جو بیک بون ہے کیس کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر قطری خط گیا تو اٹ آل کرمبل ڈاؤن۔ اوکے، ایک اس حوالے سے ایک انفارمیشن ہے کہ شاید قطری پرنس الاؤ کر دیں جے آئی ٹی کو کہ وہ ان کے پاس چلے جائیں، بجائے کہ وہ یہاں پر آئیں۔
फ्रॉम सोर्सेज ये इंफॉर्मेशन सर्कुलेट तो हुई, बट अभी इसको वेरीफाई करना ज़रूरी है। इरफान चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कवर करते रहे हैं इसको बार बार। आफ्ताब चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर जो इस मामले को पहले दिन से कवर कर रहे हैं। आफ्ताब साहब, मुझे पहले सबसे अहम सवाल ये कि क्या कोई नज़र आ रहा है, आपको कंफर्म्ड है कि प्राइम मिनिस्टर मौजूद होंगे JIT के सामने ऑन दैट डेट? जी बिल्कुल, जो इंतजामात हो रहे हैं जुडिशल एकेडमी के इर्द गिर्द, जिस तरह के सिक्योरिटी इंतजामात नज़र आ रहे हैं जुडिशल एकेडमी के अंदर जो कुछ हो रहा है, फिर जो सेक्टर H8 है उस एरिया में जो तैयारियां हो रही हैं, तो उससे लग रहा है कि वज़ीर आज़म आएंगे, चूँकि जुमेरात को 11 बजे JIT ने वज़ीर आज़म को तलब कर रखा है और वज़ीर आज़म आएंगे। चूँकि JIT ज़राइक से भी हमने ये तस्दीक की है कि अभी तक देखा चौधरी साहब की जो लेटर प्राइम मिनिस्टर को गया उसमें कहा कि आप रेलेवेंट डिटेल्स लेकर आए, डॉक्यूमेंट्स लेके आए। JIT की रिपोर्ट शिकायत करी है कि हमने यही बात हुसैन नवाज साहब को कही थी और वो नहीं लेके आए डॉक्यूमेंट्स पहले दिन, ऐसा क्यों हुआ? जी, हुसैन नवाज 28 मई को पहली बार JIT के सामने पेश हुए थे, तो 28 मई को JIT के सामने तकरीबन 1.5 घंटे के लिए हुसैन नवाज बैठे, लेकिन उन्होंने ना तो JIT के किसी रुकन के सवाल का जवाब दिया और ना ही कोई रिकॉर्ड लाए थे। फिर 28 मई को ही वहाँ मौजूद होते ही हुसैन नवाज को JIT ने एक और समन वहाँ बैठे बैठे रिसीव कराया और कहा कि 30 मई को आप आ जाओ और 30 मई को तमाम रिकॉर्ड लेके आना है। लेकिन 30 मई को हुसैन नवाज आए, कुछ रिकॉर्ड लेके आए। इस तरह हसन नवाज जब आए थे पहली बार JIT के सामने पेशी के लिए, तो वो अच्छा खासा रिकॉर्ड लेकर आए थे, लेकिन JIT को जो चीजें चाहिए वो अभी तक मौसूल नहीं हो रही। यानी हुदैबिया पेपर्स मिल्स का कुछ रिकॉर्ड था जो नैब ने JIT को दे दिया था, लेकिन JIT को कुछ ऐसे शवाहिद चाहिए जो मनी ट्रेल जो JIT मांग रही है, उसमें उस मनी ट्रेल के सिलसिले में JIT ने 3 लोगों को इन्वेस्टिगेट किया। एक तारिक शफी को सबसे पहले इन्वेस्टिगेट किया, फिर जावेद कियानी को इन्वेस्टिगेट किया, फिर सईद अहमद जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। उसकी डिटेल्स हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये जो इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन है हुसैन नवाज से खासतौर पर घंटों की, क्या ऐसी इन्वेस्टिगेशन प्राइम मिनिस्टर से होगी और ये इतना वक्त क्यों लगता है इस इन्वेस्टिगेशन में? जी, बुनियादी तौर पर जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो उस सबसे पहले तो 4 घंटे तो इंतजार कराया गया। हुसैन नवाज को तकरीबन 2 बार 4 घंटे इंतजार करवाया गया और 5 घंटे वो JIT के सामने बैठे रहे। तो अब JIT जब सवालात करती है इनसे, ये सामने बैठे होते हैं, तो ये सवालात के जवाबात नहीं देते। JIT ज़राए का कहना है कि बारी बारी तमाम अरकान अपने सवालात करते हैं, लेकिन जो पेश हुआ होता है, जिसे अक्यूज तो ना कहें, लेकिन जो जवाब देने के लिए आया होता है वो जवाब नहीं देता। अब JIT ने अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है, 60 दिन है उसके पास, और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जानी है। अब जब ये जवाब नहीं देंगे, ये रिकॉर्ड नहीं, समझाइएगा, ये ऑप्शन है कि आप जवाब ना दें और खामोश हो जाएं? चूँकि जो भी JIT के सामने पेश होता है वो तैयारी करके आता है, अपने वकील से एडवाइस लेके आता है। अब वकील उन्हें पूरा दिन पढ़ाते हैं, जी आपको से ये सवाल किया जाएगा तो आपने खामोश हो जाना है, आपसे ये सवाल किया जाएगा तो आपने इतना जवाब देना है। तो अब JIT को जो बुनियादी मसला है ये जवाब नहीं दे रहे हैं ये लोग। राइट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई विल आस्क Hafidi Saab about this, but right after a quick break. Keep watching Tonight Fair. एंड वेलकम बैक। अब्बास अफरीदी साहब, इस रिपोर्ट में भी ये लिखा है कि हमने सवालात किए और हमें कोई जवाब नहीं मिला। अब हमारे रिपोर्टर भी वेरीफाई कर रहे हैं कि जवाब नहीं देना तो फिर फ़ायदा क्या वहाँ जाने का। मैं तो वैसे आपके रिपोर्टर को शाबाश देना चाहता हूँ और उनकी हिम्मत को भी, दाद को भी, कि पूरी अंदर की रिपोर्ट, बेचारे सारे जज वगैरह, सारी PTI सब परेशान हैं, लेकिन रिपोर्टर साहब को सारी डिटेल मिल गई है कि उधर वो सवाल का जवाब नहीं देते हैं, उधर वो 4 घंटे उनको बिठाया होता है, उधर ये होता है, उधर ये, रिपोर्टर्स का काम यही है। और उनको किधर से अपनी सोर्स नहीं उनको रखनी चाहिए, यही एक अच्छे रिपोर्टर का यही कमाल है। इंटरेस्टिंगली ये बात इस रिपोर्ट में लिखी है, और ये एक रिपोर्टर का यही कमाल है कि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे। JIT ओपनली कह रही है बात, उन्होंने कोर्ट को बताया, ओपनली बता रही है कि हमारे एक तरफ कह रही कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि फिर हम अपनी रिपोर्ट बनाएं, और एक कमरे के अंदर हो रहा है, बाहर फिर वो कैसे निकलता है, कैसे बातें होती है। खैर एक बहुत बड़ी लंबी बहस है। ठीक, इस लंबी बहस से हट के आज मुल्क में हम जो बात कर रहे हैं, मेरे भाई ने बात किया, ये टॉपिक खत्म कर दें, नहीं जवाब क्यों नहीं दे रहे? इसी का जवाब मैं कह रहा हूँ, जवाब तो दे रहे हैं ना। अभी आपके रिपोर्टर ने दे दिया, उन्होंने कह दिया, अब इसकी तस्दीक जो है कौन करेगा? इसकी तस्दीक वो JIT की रिपोर्ट इसलिए कि उसमें उस तस्वीर की जवाब उन्होंने नहीं दिया, उसको काउंटर के लिए उन्होंने ये रिपोर्ट जमा करा दी, जस्ट अपने डिफेंस के लिए। ये खाली अपनी डिफेंस के लिए, वरना उसको क्लियर करना चाहिए था। ये आपका अब इनसे दुश्मनी है, वो आपके खिलाफ बात करते हैं, खाली अपने उस डिफेंस में
تصویروں کا کہہ رہے ہیں, 30 سال کا ریکارڈ کا. میں یہ جواب دے رہا ہوں, آج ہی کیس سپریم کورٹ میں سنا جا رہا تھا, چیف جسٹس صاحب نے وہیں عمران خان کے آدمی سے کہا کہ آپ سوال کا جواب ریکارڈ کیوں نہیں دے رہے. انہوں نے کہا جی ریکارڈ ہمارے پاس 3 سال سے زیادہ نہیں ہے. یہ میں آج کی بات کروں اور آپ کے چینل پہ ہاں 3 سال کا ہم تو ریکارڈ دے رہے ہیں. سنگل 3 سال کدھر, 35 سال کدھر, 35 سال ادھر, اس کے بعد 98 میں کو ہوا, ادھر سارے پیپر چلے گئے, کدھر چلے گئے, نیپ لے گیا, کیا لے, یہ بہت بڑی ہسٹری ہے, یہ بار بار ہم نے چینلوں پہ سن لی. 3 سال کا ریکارڈ سپریم کورٹ میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ہم پیش نہیں کر سکتے. 3 سال سے زیادہ, 10 سال سے زیادہ الیکشن کمیشن ہم سے ریکارڈ مانگ نہیں سکتی. سپریم کورٹ نے کہا اگر وہ نہیں مانگ سکتی ہم تو مانگ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی نہیں, قانون میں ٹائم نہیں. دوسرے کے لیے 10 سال سے زیادہ قانون میں نہیں ہے, لیکن ہمارے لیے قانون میں کہ 35 سال کا ریکارڈ لے آؤ. ایک جو شکایت ابھی افریدی صاحب نے کی ہے, یہ پی ٹی آئی کی طرف سے, پی ایم ایل این کی طرف سے ایک پیٹرن ہے. آپ دانیال عزیز صاحب کو دیکھ لیں, دوسری پریس کانفرنسز دیکھ لیں, کہ شاید ان کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ نرمی ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ نہیں, جس پر سوال بھی کیا عدالت نے, پھر انہوں نے کہا نہیں ہم نے ایسا نہیں کہا. لیکن یہ تاثر صحیح ہے ان کا؟ دیکھیے تاثر پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے, لیکن اس وقت فریا میں سمجھتی ہوں کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ جلتی ہوئی, وہ کہتے ہیں نا جلتی پہ تیل ڈالنے کا کام ہر کوئی جہاں جہاں جس سے ہو سکتا ہے وہ. ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ہمارے سابق جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے افتخار چودھری صاحب آف ویریس فیمز, انہوں نے بھی درخواست ڈال دی کہ جی سپریم کورٹ کو خطرہ ہے ان سے. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ اگر مجھے تو افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جتنی محنت اس قوم نے افتخار چودھری صاحب کے لیے کی, اگر وہ ایک ہی کام کر جاتے کہ اپنا جوڈیشل نظام ہی ٹھیک کر جاتے تو شاید ان کو آنے والی نسلیں بھی یاد رکھتی. لیکن میری ساری کہنے کا بات کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ایسی کوشش کی جا رہی ہے, دونوں اطراف سے کی جا رہی ہے, کہ جتنا اس معاملے کو جو ہے نا وہ خراب کیا جائے اتنا ہر ایک کی کوشش ہے. اور اس سے جو ہے یہ, اور جی آئی ٹی والوں کی تو میں سمجھتی ہوں کہ کریڈیبلٹی بنانا, فریا اگر میں نے کریڈیبلٹی بنانی ہے میں نے خود بنانی ہے, اگر آپ نے بنانی ہے آپ نے خود بنانی ہے. میں یہ ایکسکیوزز نہیں دے سکتی کہ فلاں نے مجھے کہا تھا اور اس نے, اس سے سمجھ آتی ہے پھر کہ آپ کی انٹیگریٹی میں کوئی فرق ہے, آپ کی اپنے میں کوئی کمی ہے کہ کوئی آپ کو پریشرائز کر سکتا ہے. اگر آپ کو کوئی پریشرائز کر سکتا ہے پھر آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس بینچ پہ بیٹھیں. رائٹ. عمران اسماعیل صاحب, یہ دستاویزات بھی انہوں نے آگے ویریفائی بھی کرانی ہے, ابھی بہت سارے کام ہیں, لیکن جتنے بادل ڈال دیے گئے ہیں جے آئی ٹی کی ورکنگ کے اوپر, ڈو یو تھنک کہ یہ معاملہ آگے تک جا سکے گا؟ نہیں, معاملہ تو آگے جائے گا. یہ جتنے بادل ڈال لیں, جتنی گالیاں نکال لیں, جتنی دھمکیاں لگا لیں, پیڑیاں چڑھا لیں, بندے روڈ پہ لے آئیں, بینر لگائیں, اپنے لوگوں سے گالیاں دلوائیں سب کو, معاملہ تو آگے جائے گا. یہ معاملہ رکے گا تو نہیں. It has to come to an end and to a logical end. یہ ایسے نہیں اور اس حوالے سے روبینہ صاحبہ نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر آپ کے حق میں نہیں آتا فیصلہ, یا جو آپ کی امید ہے اس کے مطابق نہیں آتا, تو شاید آپ لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے. ہم نے تو پہلے بھی یہ کہا تھا جب ہم سپریم کورٹ میں تھے, اس وقت بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو فیصلہ بھی آئے گا ہم اس کو منوان قبول کریں گے. اچھی بات. اور ہمیں اس وقت سپریم کورٹ سے اس فیصلے سے زیادہ امید تھی. جو 2 ججز نے فیصلہ کیا, ہمیں امید تھی کہ یہ میجورٹی فیصلہ یہ ہوگا, لیکن if wishes were horses, وہ تو کہتے ہیں نا beggars would ride. آپ کی خواہشات پہ تو فیصلہ نہیں ہو سکتے نا جی. نہیں ہو سکتا. میں نے آپ سے وہی عرض کیا کہ نہیں ہو سکتا. ہم نے قبول کیا نا اسے, ہماری خواہشات کے برعکس آیا, ہم نے قبول کیا. ہم نے جے آئی ٹی کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا. اب یہ جے آئی ٹی سے یہ بھاگ رہے ہیں, ہم نہیں بھاگ رہے. اگر فیصلہ اول تو ہو نہیں سکتا کسی صورت بھی کہ وہ نواز شریف کے فیور میں آ جائے, کیونکہ ان کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے ہی نہیں. یہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ 3 سال, سنیں نا میری بات, انہوں نے کہا کہ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ 3 سال سے پیچھے کے ہمارے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں. ہاں نہیں تھے عمران خان کے پاس, لیکن کیونکہ بینکنگ چینل سے ہوا تھا, بینک کو خط لکھا, بینک سے سارے ڈاکومنٹس آ گئے ریلیونٹ. ان کا تو گدھے کے اوپر پیسے گئے ہیں, ان کا تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے پیسے کا, منی ٹریل کا پتہ نہیں ہے, پیسہ گیا کیسے یہ نہیں پتا, کوئی بینکنگ چینل یوز نہیں ہوا. یہ کہاں سے لا کے ہم اس پیسوں کا نہیں کہہ رہے ہیں جو ہندوؤں اور یہودیوں سے آئے ہیں, آج کورٹ میں وہ کیس چل رہا ہے, اس ڈیٹیل کی باری بات ہو رہی ہے. جو یہودیوں سے آئے, جو انڈین سے آئے, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. میں نے کیا وہاں سے نکل آئے گا, آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں. آپ تو پیسے جیب میں بھر کے لے گئے تھے, اور جیب میں بھر کے وہ لوگ پیسہ لے جاتے ہیں, بینکنگ چینل وہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں جہاں چوری ہوئی ہو, جہاں پیسہ بلیک کا ہو.
वाइट पैसा, why would anybody avoid? आप मुझे बताएं फरिया, आपको बाहर जाना होता है, लंदन जाती हैं घूमने फिरने, आप पैसा कैसे भेजती हैं बाहर यहाँ से जाने के लिए? ऑफिशियल चैनल से ले जाती हैं या आप हुंडी कराती हैं या किसी को दे देती हैं कि तुम पहुँचा देना लंदन में पैसा? When you have official money, you will spend it officially. This money was, इसका ट्रेल नहीं है? नहीं, मैं इस तरह का कोई मेरा लेना देना नहीं है, ना इतना शुक्र है कि पैसा है कि ऐसे करना पड़े, लेकिन हमारा मामला नहीं है ये। अफरीदी साहब, अदालत ने कहा स्ट्रिक्ट मेजर्स दिए जाएंगे उन लोगों के खिलाफ जो टेम्परिंग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर होगा तो कोर्ट एक्शन भी लेंगी। मेरे भाई सही कह रहे हैं, इमरान खान ने एक केस किया सुप्रीम कोर्ट में अपने घर के बारे में कि यहाँ जो और घर बने हुए हैं वो गैर कानूनी हैं, और उसमें जो अपना प्ली ली हुई है उसमें 92 का पटवारी का वो दिया है कि मैंने अप्रूवल ली थी 92 की, जमीन 2002 में खरीदी है और उसका जो कागज लगा है वो 92 का है, तो उस टाइम मैंने इजाजत ली थी। तो अभी ये जो केस जिनकी सबूत कोर्ट में है वो तो ये पेश नहीं कर सकते। हमारी जो रिकॉर्ड है हमने सारा रिकॉर्ड भी दे दिया कि नहीं, वो रिकॉर्ड दे दें कि वो सही किधर है, हमने डिटेल भी दे दी, वो भी कह दी, हर एक चीज़ कह दी। जब मैंने एक दफ़ा कहा इनसे कि मामा अफगानिस्तान में काम करते रहे, कहते क्या 30 साल पहले भी मैं उधर जो है लीगल पैसे भिजवाता था, तो मुझे नहीं पता है कि जब वहाँ तालिबान की गवर्नमेंट थी उस टाइम कौन सा बैंक वहाँ काम करता था। अफगानिस्तान जो हमारी एक्सपोर्ट होते थे, तो इन्होंने कहा कि नहीं जी मैं उस टाइम भी बैंक चैनल के थ्रू भेजता था और मेरे उधर अपने दफ्तर थे, तो उस टाइम जो ये ट्रेड होती थी सारे अफगानिस्तान के साथ तो वो बगैर बैंकिंग की होती थी। नहीं क्या नाम है हमारे भाई जो है इमरान इस्माइल, कि नहीं उस टाइम भी मैं जो है थ्रू बैंक की मैंने अफगानिस्तान शायद हार्डली 1 या 2 कंटेनर एक्सपोर्ट किए होंगे और उनकी आज भी मेरे पास बैंकिंग रिपोर्ट मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ, देख लें उसको। देखें, मैं तालिबान दौर की नहीं, मैं तालिबान दौर में कहा था 30 साल पहले तो मैं नहीं अफगानिस्तान से कारोबार कर रहा था, मुझे नहीं पता तालिबान दौर में क्या हो रहा था। मैं आपसे फरिया ये कह रहा हूँ कि ये बात को घुमाते हैं, ये लोग झूठ बोलते हैं, इनके पास मनी ट्रेल नहीं है, ये एक चीज़ को दूसरे से मिक्स करते हैं। ये जो इमरान खान के घर का कह रहे हैं ना, वो बात अलहदा हो जाएगी, आप सुन लेना आप नहीं बोलते ना, तो मत लगाते। इमरान खान ने अप्रूवल नहीं ली थी 1992 में, जिससे इमरान खान ने जमीन खरीदी, उसने अप्रूवल ली थी और वो अप्रूवल आज भी वैलिड है। इसमें क्या छुपाने की चीज है? एक आदमी की सारी जिंदगी की कमाई जो पाकिस्तान से बाहर उसने कमाई, वो पैसा पाकिस्तान लेके आया बैंकिंग चैनल से, उसको आप चैलेंज कर रहे हैं बनिस्बत उस आदमी के जिसने सारी जिंदगी पाकिस्तान का पैसा कमीशनों में खाया और बाहर लेके गया। बट यहाँ एक सवाल और है, ठीक है, इसका जवाब आपको तो देना ही पड़ेगा इमरान इस्माइल साहब, लेकिन अफीद साहब वक्त को कम है, लेकिन फर्ज करें गलत किया उन्होंने तो एक्शन ले ले, उसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने तो जो रिपोर्ट की हमने बिल्कुल ठीक किया। आज जो हम तरक्की की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमने तरक्की की, इसी मुल्क में काम किया, आज अगर हम मुल्क को तरक्की दे रहे हैं और अगर बरतानिया एजेंट ना होते, वहां से पैसा ना होता तो हम उसका देते, उसका रिकॉर्ड हम देते कोर्टों में। आज उसका डिटेल हम क्यों नहीं दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन में? हम उस डिटेल को क्यों नहीं जमा करा रहे हैं? देखिए जो डिटेल वहां से आई यहूदियों से, जो इंडियन से पैसा आ रहा है, आप उसकी डिटेल क्यों नहीं दे रहे हैं? दोस्ती की बात, लेकिन क्यों नहीं दे रहे? लेकिन अलग चीज है। बात सुने अफरीदी साहब, किस बिजनेस की बात कर रहे हैं? उनके अपने तो सारे कारोबार मुल्क से बाहर हैं, तो मुल्क की तरक्की के अंदर जो कह रहे हैं मुल्क में बात है, देखिए उनका और नवाज शहबाज शरीफ अब आप देखिए दो केसेस को मिक्स कर रहे हैं। हम तो नवाज शरीफ साहब की बच्चों की बात कर रहे हैं, उनका कारोबार तो सारे मुल्क से बाहर है, तो मुल्क की तरक्की में क्या हिस्सा डाल रहे हैं? मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालना अगर आप कह रहे हैं कि वो डाल रहे हैं। और दूसरी बात है कि ये जो आप बार बार क्रेडिट लेते हैं, ये कि मुल्क में बड़ा अच्छा निज़ाम हो गया, ये क्रेडिट ये इस गवर्नमेंट का नहीं है, ये क्रेडिट